अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। आज ISFC का एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और ये इजलास का होना जिसमें पाकिस्तान की टॉप सिविलियन और मिलिट्री क़यादत इकट्ठी थी, ये एक बहुत खुशगवार ख़बर है, ये एक अच्छी ख़बर है। ये वाक़या होना और ये देखना कि नेशनल इंटरेस्ट में सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए इस मुल्क की सिविलियन और अस्करी क़यादत एक साथ खड़ी, टीम बन के काम कर रहे हैं। सो ये अच्छी खबर रही। लेकिन इसके साथ ज़ाहिर है कि बाकी ख़बरें भी मौजूद हैं, वो भी अपनी एक हकीकत है। एक तरफ से तो आप ज़ाहिर है कि कोशिश कर रहे हैं ल्योर करने के लिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जिसमें दुनिया के सरमायादार आएँ और ख़ुद पाकिस्तान के सरमायादार भी बाहर पैसा लगाने के बजाय यहाँ पैसा लगाएँ। लेकिन दूसरी तरफ से ज़ाहिर है कि अगर एहतजाज की कॉल्स होंगी, एक तलखी होगी, इदारों के बारे में यह तासुर होगा कि वो यानी एक दूसरे के साथ किसी तनाव का शिकार हैं, तो फिर ये वो चीज़ें हैं जो वो मुश्किलात हैं जो रुकावट दिखाई देती हैं। ज़ाहिर है कि इनके होते हुए फिर यानी एपेक्स कमेटी के इजलास वो अपनी जगह है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे? यानी मनसूबाबंदी आप जो भी कर लें, मनसूबा प्लान बना लें, आखिरकार उसे ग्राउंड पे ही इम्प्लीमेंट होना है ना, अमल तो ज़मीन पर होना है। तो वो कैसे होगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ पंजाब के वज़ीर कानून और CNW के वज़ारत जिनके पास है, मलक सुहेब बर्र साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मलिक साहब से मैं पहला सवाल का आगाज़ करूँगा कि सुनने में आया है जी कि आपकी कैबिनेट का यहाँ पर जो भी इजलास हुआ उसमें काफ़ी सख्त फ़ैसले किए गए और हमें पता चला उस्मा बुखारी ने भी ज़ाहिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अली परवेज़ मलिक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। पहले तो ये बताइए कि इस सख्ती की ज़रूरत क्यों पेश आई और आपके ख़्याल में अब आप कैसे यानी एहतजाज की तहरीकों की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप वज़ीर कानून हैं, हाउ डू यू, क्या आपकी प्रेपरेशंस क्या हैं गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नारी साहब फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। जी, सबसे पहले मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके दो नुक्ता नज़र हैं। एक तो नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मर्जी बातें कर लें और उसके ऊपर कोई भी एक्शन ना हो। कोई बोले अगर मैं हूँ तो पाकिस्तान है, अगर कोई ये बोले कि मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, अब पाकिस्तान की आवाम को बहकावे में डाला जाए और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि जनाब सब कुछ खराबी की जड़ ये है, सबसे अच्छा मैं हूँ, पाकिस्तान अगर मैं बनाऊंगा तो नया पाकिस्तान मैं बनाऊंगा, मैं नहीं हो सकता तो कोई नहीं हो सकता। तो स्पेसिफिकली सर इसके ऊपर एक पूरा तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कर दी। अब मैं आपके शो के तवज्जुह से एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कैबिनेट के अंदर इस चीज को देखा गया कि क्या हम इस चीज को इधर ही रोकें या इस चीज को आगे जाने दिया जाए जिसमें जलाओ गिराओ की सियासत हो, जिसमें पाकिस्तान अल्लाह ना करे में नाउज़ बिल्लाह तोड़ने की सियासत हो, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली हिट करने की सियासत हो। तो एक पूरी कंसेंसस के साथ पूरी काबीना का एक इसके ऊपर फैसला किया गया कि अगर वो इमरान खान हो, ABCDEF हो, कोई भी ऐसा नुक्ता नजर जो एंटी स्टेट रखे और पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बनाए, ही शैल बी होल्ड बिहाइंड द बार्स, उसको लॉ के साथ उसको लीगली हमें बड़ी सख्ती से उसको परखना चाहिए। और यही फैसला हुआ कि जो भी एंटी स्टेट जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इंशाल्लाह ताला उनको कटहरे पर लाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। रही बात जलाओ घिराओ की सर, तो इंशाल्लाह ताला वी आर होली एंड ट्रूली प्रिपेयर्ड। आप देखेंगे कि जलाओ घिराओ करने का अगर ये सोचेंगे भी और पाकिस्तान की और पंजाब की किसी एक चीज को ये किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो सर आपके कैमरे के तवज्जुह से नाजी साहब इनको ये खुला पैगाम देते हैं कि गेट रेडी फॉर इट। अब वो टाइम चला गया है, हमने बिल्कुल भी आगे इनको 3-4 दफा बैठने की दावत भी दिया है, लेकिन ये समझते हैं कि हम नहीं तो कोई नहीं। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अगर ये जलाओ गिराओ और पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते हैं तो एज पर लॉ सख्ती से इनके साथ निपटा जाएगा सर। जी इफ्तिखार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे सख्ती का रवैया सुनने में आया कि अच्छा अगर एहतजाज होगा तो फिर जलाओ गिराओ के दिन अब चले गए, अब सख्ती से निपटा जाएगा, यानी हमें आगे भी यानी सख्ती। तो आपने ज़ाहिर है आपका इतना तजुर्बा, अब इस आगे होती हुई सख्तियाँ तलखी क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जज्बाती किस्म की गुफ्तगू है
اور نتائج اس کے کیا ہوں گے جب گراؤنڈ پر واقعات ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ 9 مئی کے معاملے میں بھی اس سے بھی زیادہ جذباتی گفتگو کی گئی اور اس سے بھی زیادہ ہائی لیول کی جو اتھارٹیز تھیں پاکستان میں انہوں نے بہت بات کی، اور اس معاملے کو ایک ایسا معاملہ بنا دیا گیا کہ ایک ریاست کے ادارے کے اوپر حملہ ہوا۔ تو اس کے کیا نتائج نکلے اور اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو قومی اسمبلیوں کے ممبر ہیں، کچھ سینٹ کے ممبر ہیں، اور کچھ صوبوں کے، ایک تو صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہے۔ اگر تو اسی قسم کی باتیں کرنی ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ہے کہ ان کو، دوسروں کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں شور مچائیں کہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو اگر برا کہا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو قوانین ہیں تو اس پہ عمل درآمد آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ 9 مئی سے لے کے آج جب ہم پھر ایک دفعہ مئی میں بات کر رہے ہیں، سال گزرنے کے بعد، جی کیوں نہیں وہ مکمل ہو سکے مقدمات؟ ان مقدمات کے مکمل نہ ہونے کی وجوہات پہ کیا کبھی جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچا کہ کیا ہوا؟ تو یہ تو مناسب نہیں ہوگا کہ آپ ایسی باتیں کریں اور پھر ان پہ عمل نہ کرا سکیں۔ جی، یہ ایک افسوسناک بات ہوگی۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ نے بات سنی افتخار صاحب کی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے، یہ دعوے تو ظاہر ہے ہم سن ہی رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ نے پھر جیسا فرمایا کہ آپ مطلب ہے سختی کریں گے، اور وہ پہلے سے ہی جیل میں ایک آدمی ہیں، اب آپ مزید یعنی ان کے کارکنوں، اگر آپ اعلان کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ سے ہوتا نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہو پاتا، تو پھر آپ کی یعنی گورنمنٹ کی ریٹ کا کیا معاملہ رہ جائے گا؟ نائب صاحب ایک بات اور بھی مجھے کہنی ہے۔ جی دیکھیں نائب صاحب ایک سیکنڈ، مجھے ایک بات اور بھی کہنی ہے۔ دیکھیں نائب صاحب، ہر آدمی کو ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک احتجاج کا حق ہے۔ اگر وہ لوگ موجودہ حکمرانوں کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ پرامن جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار طے کیا جائے نا، یہ بھی بات بتائی جائے نا۔ اور پھر جس کی بات آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک ایسی اسکیم بنا دی گئی ہے جس میں پاکستان کا مقدر بدل جائے گا، کیا اس اسکیم کی تفصیلات پاکستان کے عوام تک پہنچائی گئی ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں ان کا فائدہ عوام کو کیا ہوگا؟ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس غیر ملکی سرمایہ کاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم نے پاکستان میں بجلی کے حصول کے لیے معاہدے تو کر لیے اور آج ہم بھگت رہے ہیں، اور آج ہماری سب سے بڑی تباہی کی وجہ ان کی ادائیگیاں ہیں۔ تو عوام کو بھی تو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا دونوں حالات میں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی ملک صاحب، جی فرمائیے، بات آپ نے سنی ہے۔ یہ پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا نا، جو انہوں نے بالکل بات کی ہے کہ آپ نے بھی ابھی جیسے فرمایا کہ سختی سے نمٹا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اگر ہوا کچھ نہیں پہلے کی طرح تو وہ پھر آپ کی ریٹ کہاں جائے گی؟ سر کیونکہ obviously جتنی میری عمر ہوگی I'm sure افتخار صاحب کا اتنا تجربہ ہوگا، but what I am saying وہ یہ میں آپ کو بڑے توسط سے ایک بات یہ کرتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہو گیا، ہم ایک پراپر طریقے سے 9 مئی والے سارے کیسز کو پراپر ایک میٹنگز کر رہے ہیں، جتنے بھی کیسز جتنے بھی اضلاع میں ہیں، جتنے بھی ان کی پوری ہم لوگ اس پورے کو کلب کر کے پراپرلی ایک طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن میں یا کس طریقے سے کورٹس میں یا ہمارے وکیلوں کی طرف سے یا اینٹا اسٹیٹ یا اسٹیٹ کی طرف سے کون کون سے لوپ ہولز ہیں۔ This is too early. انشاءاللہ تعالیٰ I'll be very well prepared by next week اور I will request you to take مجھے آپ دوبارہ پلیز آپ لیجئے گا اپنے پروگرام میں، تو میں آپ کو اسپیسیفکلی جو مین کیسز ہیں، جو مین لیڈرز ہیں، جس میں افتخار صاحب نے بتایا کہ بہت سے لوگ اسمبلیوں کے اندر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ with due process اور وہ ان لوپ ہولز کو فل کر thoroughly we are going back to the courts۔ اچھا ایک بات بتائیے ملک صاحب، ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ ظاہر لا منسٹری کا آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نے آ کے فرمایا، احترام کی بات کی، کچھ گفتگو کی، وہ آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، اس کی نوبت کیوں آ گئی؟ اس کی نوبت کیوں آ گئی؟ ناجی صاحب اب یہاں پہ بھی دیکھیں ایک چیز کے اوپر نا ہمیں
کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ نے ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ فار دا پاسٹ جتنے بھی سال ہیں کہ کوئی بھی اپنے زمرے کے اندر, اپنی لائنز کے اندر کام نہیں کر رہا. کمنگ دس فرام آنریبل لاہور چیف جسٹس کورٹ, obviously I am not a spokesperson, he can tell better کہ جی انہوں نے یہ بات کیوں کی. لیکن مجھے جو یہ بات فیل ہوئی اور مجھے اس بات کا بھی تھوڑا بہت افسوس بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ اس طرح, مطلب obviously میں ان کی بات کو ریپیٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن سر اگر ہر کوئی انسٹیٹیوشن, ہر کوئی ڈپارٹمنٹ, ہر کوئی اپنی لائنز کے اندر کام کرے گا تو یہ نوبت نہیں آئے گی. لیکن انفارچونیٹلی یہ دس از کمنگ فرام ایوری ون, اور اگر یہ نوبت آئی ہے تو سر چیف جسٹس صاحب بھی, آنریبل چیف جسٹس صاحب اس کا جواب دے سکیں گے. سر آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جی وہ احترام کا جو شکوہ کر رہے تھے, آپ کے خیال میں کون سا وہ احترام ہے جو آپ نہیں دے رہے؟ سر میں تو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے جب ہمارے پاس ججز کا معاملہ آیا, اینٹی ٹیررزم کورٹ, اسپیشل ٹرائیبیونلز اور جتنے بھی بینکنگ کورٹس کے ججز کی نامینیشنز کا, تو انہوں نے فوری طور پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک کمیٹی بنائی اور I was the convener of the committee اور مجھے کورٹ نے بلایا اور I was there. آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جو مجھ سے باتیں پوچھی, I was there to represent the government. میں نے ان کو احتراماً یہ بات کی کہ سر آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا, ہماری یہ ریزرویشنز آپ یہ دیکھ لیں, بٹ obviously ایک جوڈیشل انہوں نے آرڈر کر دیا ہے. We have all the respect for the honorable courts. اور اگر وہ احترام کی بات کریں تو سر آپ کے کیمرے کے توسط سے احترام عدالتوں کا ہمارے پہ فرض ہے. یہ ایک ہمارے, یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو I would like to tell you this on your show کہ ان کا احترام, بار کا احترام, آنریبل ججز کا احترام بالکل ہمارے دل میں ہے. تبھی تو ہم عدالتوں میں ایز اے منسٹر بھی پیش ہو رہے ہیں, جب جب ہمیں بلا رہے ہیں ان کے آرڈرز کی تعمیل کر رہے ہیں. چلیے اب افتخار صاحب سے پوچھتے ہیں. کیا آپ یہ بتانا ایک مثال کیا جناب وزیر یہ بتانا پسند کریں گے کہ جو ان کے خواہشات کے مطابق اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو ججز لگائے گئے ہیں, خصوصی طور پہ جو گجرانوالے کے جو 2 لوگوں کو نکالا گیا ہے, اس کے اوپر ایک سیاسی پارٹی کا جو رد عمل آیا اور جو ان کا رویہ ہے, کیا وہ آپ کے علم میں ہے؟ سر بالکل ہمارے علم میں ہے, لیکن افتخار صاحب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کہ ان کے رویے کے معاملات کے اندر تو ہم گھسیں گے تو 4 گھنٹے بھی بات کریں گے تو نہیں ہوں گے. یو ٹرن کی یہ لوگ ماسٹر ہیں. سر یہاں پہ بات رویوں کی نہیں ہے, یہاں پہ بات ایک وہ چیز کی ہے کہ کیا کمپیٹنس ہے, کیا ایفیشنسی ہونی چاہیے, کس طریقے سے کیسز چلنے چاہیے. obviously میں the matter is not subject before the court, لیکن ابھی تک اس کا آرڈر آ گیا, جوڈیشل آرڈر ہے, اور نئے ججز اس پہ انہوں نے اپوائنٹ کر دیے, جس کے لیے ہمارے پاس we have a right to appeal and inshallah in coming days we are going to Supreme Court as well. لیکن سر بات یہ ہے کہ احتراماً کوئی بھی جج ہو, کوئی مجھے ایک بات بتائیں وزیر قانون صاحب, یہ جو قانون آپ نے بنایا ہے, کیا اس قانون میں جو لوگ سارا دن سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں, مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں, کیا آپ کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے, کیا آپ کے پاس ایسا کوئی میکینزم ہے کہ آپ ان پہ قابو ڈالیں؟ آج جو واقعہ ایک سرگودے میں ہوا, یہ بہت اس کے بارے میں جو اب تک جو چیزیں آ رہی ہیں, جو چیزیں اب تک آ رہی ہیں, کیا ہمارے ریاست کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ پائے جو یہ سارے فساد کو پھیلانا چاہتے ہیں, یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, یا لوگوں میں اشتعال پیدا کر رہے ہیں, یا لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں؟ تو اگر آپ کے پاس ایسا میکینزم نہیں ہے تو پھر آپ کیسے معاملات کو آگے لے جائیں گے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی سر آپ نے جس انسیڈنٹ کی بات کی, آج آپ کو چاہیے کہ آئی ایم شور آپ صبح سے اس کو فالو کر رہے ہوں گے, کس طریقے سے گورنمنٹ کی ریٹ نے اور کتنے اچھے طریقے سے اس انسیڈنٹ کو, کس طریقے سے اس کو ہم نے نارملائز کیا. وزیر قانون میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن وزیر قانون صاحب اس کے علاوہ اسی کے حوالے میں جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, آپ نے بھی پڑھا, آپ کے بھی علم میں آ رہا ہے, اس پہ کنٹرول اگر نہیں پایا جاتا, یہ ایک ایونٹ کی بات کر رہا ہوں, تو میرا تو بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ریاست کی ریٹ دن بدن اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ میں اپنے موبائل سے جس کو چاہوں جو مرضی کہہ دوں اور وہ دنیا بھر میں پھیل جائے, اور میں آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہنس رہا ہوں کہ دیکھو میں نے. اور خاص طور پہ یہ پس منظر ہو کہ جب آپ سرمایہ کاری اور سرمایہ, یعنی یہ ہم $10 بلین مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں, ہم یہ سرمایہ کاری, اس کے ساتھ یعنی جب یہ سرگودا جیسا واقعہ ہو, انفارچونیٹ ہے لیکن ہو گیا, تو یعنی اسٹیبلٹی کیسے آپ لے کر آئیں گے؟ سر اب اسپیسیفکلی اگر افتخار بھائی نے بات کی, سر افتخار صاحب نے بات کی ہے ڈیفیمیشن لا کے اوپر,
تو سر یہی چیز ہے, یہی لوپ ہولز ہیں جن کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان چیزوں کو کنٹروورسی میں ڈالا جاتا ہے, اس چیزوں کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں. وہ لوگ ٹی وی پہ آ کے اس کے بارے میں, آپ لوگوں کی سر بات نہیں کر رہا, آپ لوگ سینئر ہیں, کیونکہ فار دا پاسٹ 7 days ہر سلاٹ کے اندر آئی ایم دا پارٹ آف اٹ. آدھے لوگوں نے اس قانون کو پڑھا ہی نہیں ہے. اس وقوعے کو اس قانون کے ساتھ ملایا جائے کہ ایک بندے پہ ایک بندہ الزام لگاتا ہے. اب جیسے کہ سر اس پوری طریقے کو آج جس طریقے سے سنبھالا گیا انڈر امبریلا, یہ اسی طرح ہی آتا ہے کہ آپ کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں اگر آپ کسی پہ غلط الزام لگا رہے ہیں. تو اسی لیے ہی ان چیزوں کو ہی روکنے کے لیے عوام کو ہمیں انگیج کرنا ہے. وی نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل کہ دس از واٹ لا از, اس کو ہم کس طریقے سے بنا رہے ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں, کیا نقصانات ہیں. اگر آپ پہ کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے, گورنمنٹ کی ریٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, ایک اسپیشل ٹریبیونل ہوتا ہے, وہاں جا کے آپ درخواست دیں. درخواست دینے کے بعد آپ لوگوں کو یہ وی نیڈ ٹو انگیج پیپل. اب سر کوئی لا بنتا ہے گورنمنٹ کی ریٹ سے پہلے ہی, اس لا کے اوپر ایک اتنے زیادہ یوٹیوبرز, ہمارے وی بلاگرز, عام عوام لوگوں کے اندر اتنی کانٹروورسیز پیدا ہو جاتی ہیں کہ بیفور امپلیمنٹنگ ہی وہ سر قانون جو ہے ادھر کا ادھر ہی دھرا رہ جاتا ہے. ہم نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ سر اب وی ہیو ورکڈ ریئلی ہارڈ آن اٹ. کافی لوگ اس کو چیلنج بھی کرنا چاہ رہے ہیں, وی ول فیس دیٹ ایز ویل. لیکن آج کے وقوعے کو ہی واپس لاتے ہوئے سر اسی بل کے اندر, اسی رول آف, اسی لا کے اندر اگر اسپیشل ٹریبیونل پہ کوئی بندہ جا کے کہہ کہ جی میرے پہ یہ الزام لگایا گیا ہے, اور سر وہ سالوں سال والی پرانی پریکٹس ختم کر یہ 180 days میں اس کا فیصلہ ہوگا. اگر انٹرنیشنل ڈائنامکس دیکھیں گے سر ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. یو ول سی دیٹ کہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا سکے گا, کانٹروورسیز وہی ہوں گی. لوگ کہتے ہیں, آج میں سن رہا تھا جی ایک اور صاحب بھی ٹی وی پہ کسی پارٹی کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ان کو بنانے ہی نہیں آتا. بھائی بات یہ ہے کہ بنانے نہ بنانے کی بات علیحدہ ہے. آپ رول نمبر 1 سے لے کے جتنے بھی اس کے اندر پیراز دیے گئے ہیں اس کو پیرا بائی پیرا لے کے اس کے اوپر ایک آپ ہم سے بات کریں. ہم نے جس طرح اسمبلی کے اندر پٹ کیا, ہم نے سارے جی وقت ہوا ہے جی ایک کمرشل بریک کا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, گرما گرمی ہو گفتگو میں, ٹھیک ہے, جو گرمی رہے گی, لیکن اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. تو ملک صاحب, سوال افتخار صاحب کا یہ تھا, اس کی تفصیل میں دوبارہ سے بیان. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سیاسی مخالفت ہے نا, وہ تو ہوئی ایک طرف. ایک ہے کہ جب ملک پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے, ملک پر حملہ ہو جائے, وہ ویڈیو جو بنتی ہے موبائل کیمرے سے, اس کی کوئی وہ کہیں سے شروع ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی, آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ٹریس کر سکیں کہ یہ ویڈیو کہاں بنی ہے, کس موبائل سے بنی ہے, کہاں کن لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں افتخار صاحب کہ یعنی اس کو تسلی کیسے کی جائے. ابھی تو سچی بات یہ ہے کہ جو بھی جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہہ دے تو مطلب ہے بس پھر اس کی دعائی کی جا سکتی ہے. جی سر دعا کے علاوہ اور بھی بڑے حربے ہیں اسی میکنزم کے اوپر. تو تب بھی تو سر ڈیفیمیشن لا کے اوپر جو کام کیا, اصل تو مقصد یہی تھا, اگر کوئی ویڈیو بنتی ہے, اگر کوئی کسی کے بارے میں غلط بیانی کرتا تو اس کا پروف آف اونر جو ہے, اگر وہ کرتا تو دوسرے نے اس کو پروف کرنا ہے. لیکن گورنمنٹ میٹر جیسے کہ ہمارے پاس کوئی حادثات ہوتے ہیں یا وقوعے ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے برے طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں, برے طریقے والے صحیح طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں, اس کا بھی میکنزم کے اوپر ہم پراپر انشاءاللہ تعالیٰ سی پی سی اور پی پی سی کے اوپر پراپر ورک کر رہے ہیں. اور ان کے اندر جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں, یو ول سی ان کمنگ ڈیز کہ کافی زیادہ چینجز آ رہی ہیں, اور اس میکنزم کے اوپر پراپرلی ورک ہو رہا ہے کہ اگر کسی موبائل سے ویڈیو بنتی ہے اور سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو 1000 ٹائمز وہ فارورڈ ہو جاتی ہے. تو بیسکلی ہمیں جب تک اس کی جڑ سے ایک چیز کو نہیں اٹھاڑیں گے تب تک اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں ہوگا. تو سر یس وی آر ورکنگ آن دس. اچھا افتخار صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ انہوں نے اب ہمیں بتایا کہ دے آر ورکنگ آن اٹ اور اس کو یہ ٹریس کریں گے, آپ کے خیال میں کتنا بڑا چیلنج ہے کرنٹ گورنمنٹ کے لیے, ان کے لیے, کہ ایک طرف سے یہ پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل اپوزیشن ہے, وہ احتجاج کا اعلان کیے بیٹھے ہیں, دوسری جانب جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ کچھ اور بھی عالی مقام ان سے کچھ احترام والے کچھ معاملات ہیں, تو یہ کرائسس مطلب آپ کے خیال میں نکل جائیں گے, آپ ٹھیک رہیں گے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان مسلم لیگ جو حکمران پارٹی ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اگر آپ بڑے غور سے دیکھیں تو پچھلے 2 سال سے پولیٹیکل پارٹیز کا رول ختم ہو گیا ہے, سیاسی جماعتوں کا رول ختم ہو گیا ہے. حکومتیں ہیں, ان کے ساتھ سیاسی سپورٹ نہیں ہے, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز وہ اتنے پرو ایکٹیو نہیں ہیں جتنا ان کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. یہ تو صحیح بات. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ اس علاقے کے ایم این اے ایم پی اور سیاسی ورکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا موقف پیش کرے. جس طرح پی ٹی آئی والے ایکٹیو ہیں, مطلب سارا دن پی ٹی آئی والے کوئی نہ کوئی ایسی چیز
کہتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژنوں کی سکرینوں پہ چھائے ہوئے ہیں، تو وہ جو چھائے ہوئے ہیں وہ ایک بالکل سکیم کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں، اور حکومت کو اگر اپنا مقدمہ لڑنا ہے تو اس کو بھی اتنے ہی ایفیکٹولی رول پلے کرنا پڑے گا جس طرح وہ کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ سسٹم کو اکھاڑ سکتی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس کے جو سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہیں اور جو ان کے پاس وہ ولاگرز ہیں اور جو ان کا پروپیگنڈے کو آگے لے جا رہے ہیں، وہ واقعی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ سرکار کو اور سرکاری فیصلوں کو ہر وقت چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ابھی یہ جو قانون کی بات کی جا رہی ہے، میں نے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں کہا، مجھے بتایا جائے کہ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں ان معاہدوں کی نوعیت کیا ہے، نمبر ایک۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیداوار کریں گے، ایگریکلچر میں بھی ہم رول پلے کریں گے، مائنز میں رول پلے کریں گے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن پھر کیا ریکارڈنگ جیسے واقعات ہوں گے؟ عوام گارنٹی چاہتی ہے، اب صوبوں کے رہنے والے یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کے صوبوں کا جو مدنیات ہے، جو ان کے صوبوں کا پیسہ ہے، دولت ہے، زیر زمین دفینے ہیں، وہ ان کا حق بنتے ہیں، اور ان کو وہ حق کیسے ملے گا اور اس حق کو دیتے ہوئے پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب لاجیکلی دینا ہوگا ان کو، اور ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ جواب دینا ہوگا۔ محض ایک پریس کانفرنس کرنے سے یا ایک میٹنگ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان کو اپنا جو ساکھ ہے نا وہ بحال کرنی ہوگی، لوگوں کو حوصلہ دینا ہوگا کہ لوگوں یہ دیکھو ہم یہ تمہارے لیے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اتنے پیسے کمائیں گے، اتنے تمہارے لیے خرچ ہوں گے، اتنے ہمیں فلانے کو دینے پڑیں گے۔ ان کو بڑی کلیئر بات کرنی پڑے گی، کیونکہ بجلی کے جو معاہدے کر بیٹھے ہیں نا، آپ یقین کریں ہر آدمی کو پتا ہے کہ بجلی کے معاہدے ہمیں تباہ کر رہے ہیں اور اس سے ہماری جان چھوٹ نہیں رہی۔ ہمارا سب سے زیادہ جو ری پیمنٹ ہم نے کرنی ہے وہ اس کی کرنی ہے۔ تو آئندہ جو معاہدے ہو رہے ہیں ویری گڈ، پیسے اگر کوئی دے رہا ہے، ہماری کو مدد کر رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، لیکن یہ میرا رائٹ تو بنتا ہے نا کہ سرمایہ کاری کن شرائط پہ ہو رہی ہے، وہ شرائط میں مجھے ضرور بتا دیں۔ بالکل، یہ پبلک ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ جیسے افتخار صاحب نے ابھی اشارہ کیا، یعنی آپ کے اس وقت بھی کولیگز میں کم از کم 3 لوگ ایسے ہیں جو مطلب وہ پہلے بھی وہ صرف ایک سوشل آپ کہیے ایپ پہ، یعنی ایکس ہے جو فارمر ٹویٹر، وہ صبح بتاتے ہیں کہ سی ایم صاحبہ نے، اس سے پہلے وہ بتاتے تھے کہ مریم صاحبہ نے یہ کیا، اب وہ بتاتے ہیں سی ایم صاحبہ نے یہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ بتانے کے لیے کہ سی ایم صاحبہ کہاں جا رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں، پورا ایک آفیشل سٹاف موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے کولیگز بھی دن رات یہی بتاتے ہوئے نظر تو آتے ہیں کہ وہ آج یہاں گئیں، وہاں گئیں، یہ کام ہوا، افتتاح ہوا، لیکن جو میجر کنٹروورسی ہے، جو ڈیبیٹ ہے، جو لوگ جن سوالوں کا جواب چاہتے ہیں، وہاں پہ وہ تمام آپ کے کولیگز ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ سر، افتخار صاحب کی مجھے بہت ہی اچھی ایک بات لگی ہے جو انہوں نے بولا ہے کہ لوگوں کو ایک چیز کا سہارا ملنا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا چیز ہے، کیا معاملات ہے، کہاں سے ریونیو جنریٹ کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنے صوبے کے اندر مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ہو، سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، اگر انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو وہ ریونیو کیا کہ ہیلتھ میں لگے گا، کیا کہ جو ریونیو اگر ٹول کی ماد میں آتا ہے تو کیا وہ روڈ انفراسٹرکچر پہ ہی لگے گا، ایک ریونیو اگر مائنز اینڈ منرل والا ان شیپ آف اگر وہ سینڈ آتا ہے، سلیکا سینڈ آتا ہے، پنک سالٹ آتا ہے، سالٹ کے اندر آتا ہے، واٹر پاور ایریگیشن کے اندر آتا ہے، تو کیا اسی کے اندر ہی لگے گا؟ تو سر یہ کویسچن کی انگیجمنٹ نمبر 1۔ سر اب باقی کولیگز نے تو اپنی بات خود کرنی ہے، آئی ول ٹیل یو کہ اس انفارمیشن میں میں اتنا زیادہ کام کیوں کر رہا ہوں، ایون دو اٹس ناٹ مائی ڈپارٹمنٹ، بٹ آئی نیڈ ٹو ٹیل یو کہ سر میں جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی آن کیبنٹ ہے اس کا ممبر ہوں لیجسلیٹو پروسیس کا بھی، جس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ سیمنٹ فیکٹریز کے لائسنسز آئے ہوئے، جس کے اندر انوالوڈ ہیں ہمارے مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ، جس کے اندر انوالوڈ ہے ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ۔ میں خود ایز اے ممبر آف دا کمیٹی میں خود سر ان سیمنٹ فیکٹریز کو وزٹ کیا، وہاں پہ جو لوپ ہولز تھے ان سے ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی، ایک کیپیسٹی بلڈنگ کے بارے میں بات کی گئی۔ اگر آپ اتنے 6 اور 7 بلین آپ اپنی مشینری پہ لگا رہے ہیں تو یہ جو عوام ہے، یہ جو لیبر کے علاوہ آپ ان کو کن طریقے سے فوائد دے سکتے ہیں؟ اب افتخار صاحب کی بات یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو کام کیے جا رہے ہیں وہ عوام تک پتہ نہیں چل رہے۔ اب آئی ڈونٹ نو سر کہ کون نہیں اس کو بہترین طریقے سے کیوں نہیں بتا رہا۔ اب جس طرح انہوں نے مائن اینڈ منرلز کی بات کی ہے اسپیسیفکلی سر، اب یہ پنک سالٹ کا 98%
पूरे दुनिया में पाकिस्तान देता है। अब पिंक सॉल्ट जो पाकिस्तान देता है, जिसमें हिमालय सॉल्ट में इंडियन ने अपना मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, जिसमें और बाकी मुल्कों ने अपना लिखा हुआ है, हमने सारे कॉन्ट्रैक्ट सर खत्म कर दिए कैबिनेट ने। हमने ये सोचा कि माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट को पूरा, मैं सर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसको पूरा रिव्यू किया जाए और जो भी पैसे पिंक सॉल्ट की बाद में आए जाए, जो भी, और वो उस पैरामीटर्स के अंदर, उन डायनामिक्स के अंदर माइंस एंड मिनरल्स को जाया जाए, और माइंस एंड मिनरल्स उसके अंदर उसको और चीजों को देखें कि किस तरीके से हम उसके प्लांट लगा सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसा सीमेंट की बोरी के ऊपर अगर सर 1 रुपया था तो हम 5 रुपए लेंगे। अगर रिवर जेलम से खुशाब वालों ने, सीमेंट फैक्ट्रीज वालों ने पानी लेना है तो अगर वो 1 क्यूबिक मीटर के 11 रुपए देते तो अब हम उनसे 1100 लें। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस कि सर हम स्पेसिफिकली एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर काम करें। अब आप ये देखें कि हम CNW के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं कि सड़क बना के भूल जाओ, वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन अ PPP। और सर दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार जो मैंने खुद और मेरे डिपार्टमेंट ने किया, और हमने 22 इंटरनेशनल लोगों को बुला के कहा कि दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर। इफ्तिखार साहब, आई एश्योर यू एंड आई टेल यू, मैडम CM का बहुत ज्यादा इसके ऊपर विजन है कि जो भी डिपार्टमेंट, जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाए वो उसके अंदर किया जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि अवाम को इस तरीके से नहीं बताया जा रहा कि जितनी हम वर्किंग कर रही है किस तरीके से एक एक पॉइंट के ऊपर। और इंशाल्लाह ताला सर आपने बहुत अच्छी बात की है। इन द नेक्स्ट कमिंग डेज आई विल इंश्योर दैट कि हम लोग सारे मिनिस्टर्स विद द टीम ऑफ CM बैठे और एक एक चीज बार बार टीवी वालों को भी रिक्वेस्ट करें कि वॉट एवर द टॉपिक इज, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एंड वी शैल ऑल कम ऑन द टीवी, और लोगों को बार बार ये बात बताएं इस चीज के बारे में, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सर कमिंग डेज में यू विल सी दैट। बिल्कुल ठीक है जी, ये जो अग्रेसिव अप्रोच है इसी को अपनाना होगा और इसके साथ ही अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस तरह से नहीं बात पहुंच रही जिस तरह पहुंचनी चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है जी एक कमर्शियल ब्रेक। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद यही मुलाकात होती है। जी वेलकम बैक। मलिक साहब से तो काफ़ी सवाल हुए। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे भी अब एक सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि अब ये लास्ट हम उसमें आ गए हैं पोर्शन में। एक तो ये सारी गुफ्तगू जो आपने, ज़ाहिर है यंग मिनिस्टर है, मरीम नवाज़ की टीम है, वी विश देम बेस्ट ऑफ लक, लेकिन ये फरमाइएगा कि आपको अभी तक आप कितना सेटिस्फाइड हुए हैं? डू यू हैव एनी सजेशन फॉर द यंग मैन? देखिए अभी 3 महीने हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन 3 महीनों में तो अभी उनका आगाज़ हुआ है, उसको तमाम महकमों ने ब्रीफिंग दे दी है, प्रेजेंटेशन उनको मिल गई है, और काफ़ी हद तक उनको सारे महकमों का, देखें जिस सूबे के अंदर इतने ज़्यादा महकमे, 40 के करीब महकमे हों, उनकी प्रेजेंटेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है कि महकमा क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है, उसका पैसा क्या है, उसका बजट क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, उसके SOPs क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बुनियादी चीज़ें होती हैं, और इसको मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक उनको ये प्रेजेंटेशन मिल भी गई है और वो काफ़ी हद तक समझ भी गई हैं। ट्रांसपेरेंट कैसे करें, वो बड़ी असल बात ये है, मतलब ये देखिए मैं तो बिलीव करता हूँ ट्रांसपेरेंसी में। अभी हमारा दोस्त ये जो मिनिस्टर कह रहा था सॉल्ट के बारे में, बड़ी अच्छी बातें कर रहा था। ये इनको चाहिए कि ये बात कौमी जो सूबाई असेंबली का इजलास हो, तमाम मेंबरान के सामने सारी सूरत रखे और अपोजिशन को कहे कि जी हम ये कर रहे हैं, अगर आपको इतराज़ है तो आप अपने इतराज़ात दें, और अगर आपके पास कोई अच्छी तजवीज़ है तो आप अच्छी तजवीज़ दें। देखें ना, जब तक हम शफाफियत नहीं लाएंगे अपने अमाल में, मसलन ये इसके पास जो महकमा है बहुत बड़ा महकमा है, और इसके महकमे के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात होते हैं, इस महकमे के अंदर पैसों का जो हिसाब है वो नहीं है। ये एक टेंडर करते हैं, टेंडर किसी को अलॉट कर देते हैं, इनका राइट है। जिसको टेंडर अलॉट किया, किस शराइत पर टेंडर अलॉट किया, बिचुमन कितनी होगी, कंपैक्शन कितनी होगी, बजरी कौन सी पड़ेगी, पत्थर कौन सा इस्तेमाल होगा। जिस तरह इश्तिहार एक देते हैं टेंडर को लेने के लिए, उस तरह एक इश्तिहार टेंडर को जिसको दे दिया उसके बाद जारी कर दें, क्या हो जाएगा? जी, तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी को लाना पड़ेगा। जी जी मलिक साहब। सर इफ्तिखार साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच सर। व्हेन आई टुक द चार्ज ऑफ CNW, मेरा सबसे पहला चैलेंज सर एज अ मिनिस्टर कि जो हमारा टेंडर्स का प्रोग्राम है और जो हमारा मेंटेनेंस एंड रिपेयर के अंदर प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें बहुत मद में खरबों रुपया मिलता है, और यू आर राइट अबाउट इट, लोग हमेशा इसको पिन पॉइंट करते हैं। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज वेरी काइंड टू मी, विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल CM साहिबा, अभी हमने टेंडरिंग की है। व्हाट वी हैव स्टार्टेड इट, दिस इज टेंडरिंग। और सर आप बिलीव करें, हमारे 3 टेंडर्स हुए और 3 टेंडर्स के ऊपर 300+ कंपनी ने सर कंपटीशन किया है। किसी बंदे को आके दफ्तर नहीं बैठना पड़ा, किसी बंदे को आके प्री क्वालिफिकेशन नहीं करनी पड़ी,
کسی بندے کو آ کے یہ نہیں بتانا پڑا جی کہ کسی کے حوالے سے کہ جی میں نے یہ ٹینڈر لینا ہے. اپنے گھر بیٹھ کے سر انہوں نے ای ٹینڈر بھرے ہیں افتخار صاحب. ای ٹینڈر بھرنے کے بعد 300 کمپنی نے کمپٹیشن کیا اور الحمدللہ سر پہلے 3 ٹینڈروں میں ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے 30 کروڑ روپے کا فائدہ کیا اپنی عوام کا. تو سر اچھا یہی بھی ایک منٹ رکو ویسے یار یہ اپنا ملک صاحب میں قطع کلامی کی معذرت، ویسے میں بھی آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ آپ کو خاص اہتمام کرتے ہیں کہ پبلک سے چوری رکھا جائے، ان باتوں کو میڈیا سے چوری رکھا جائے، کہیں کسی کو پتہ نہ سر چلے؟ ہم اس کا نہیں منسٹر جو آپ کہتے ہو ملک صاحب مجھے بھی منسٹر سے بات منسٹر صاحب جو بات کنسائز کرتا ہوں سر. جی میں سر یہ جواب دے رہا تھا کہ آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے اس کو شارٹ بات کرتا ہوں. سر ہم ای ٹینڈرنگ پہ چلے گئے ہیں، اس کی کوئی پری کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی کمپنی کو مس نہیں کر سکتا. آپ گھر بیٹھ کے اپنا ٹینڈر بھر سکتے ہیں اور جتنے بھی سر جو کانٹریکٹرز ہیں ڈیولپرز ہیں ان کو کسی کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں. آن لائن بیڈنگ ہوگی، آن لائن بیڈ کے اوپر وہ اپنا کام اٹھا لیں گے اور اس کے جو ٹی او آرز اور ایس او پیز ہوں گے وہ جمع ہوں گے اور وہ کام شروع کر دیں گے. 300 کمپنیز ہیں سر ان دا لاسٹ منتھ. 3 ٹیکوں پہ 300 کمپنیز نے آن لائن کمپٹیشن کیا، اپنی بڈ دی، انہوں نے کام لیا ہے. الحمدللہ وی ہیو سیو 30 کروڑ پلس آف آر گورنمنٹ. پہلی ٹینڈنگ کی بات کرو سر ابھی 82 440 رہتی ہیں 5 ایکسپریس ویز. جی ملک صاحب ایک منٹ ان کی بات سن لیں شوکا جی. اب میری بات سن جی شارٹ رکھیے گا. میری بات سنیں. جو آپ کی کامیابی ہے کہ 300 لوگوں نے اپلائی کیا، 300 پارٹیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ان 300 پارٹیوں کے نام اگر اخبار اشتہار میں چھاپ دو کہ یہ ٹینڈر تھا اس جگہ کا تھا، ان 300 پارٹیوں نے اس میں شرکت کی، اس پارٹی نے حاصل کیا، تو یہ ٹرانسپیرنسی ہے. اس میں کتنا پیسہ لگ جائے گا آپ کا اس اشتہار پہ؟ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر ہم سے یہ سوالات یہ افتخار صاحب آپ پوچھ رہے ہیں. آئی ایم ریڈی ٹو، میں پوری رات پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں سر. میرے پاس ایک چیز ہے، میرے میں اگر کوئی کر کے سی این ڈبلیو کے اندر کتنے محکمے کتنی بلڈنگز ہیں، کیا کر رہے ہیں، 86,000 کلومیٹرز ہیں، کس سڑک پہ کتنے پورٹ ہولز ہیں، کتنی ایکسپریس ویز بن رہی ہیں، کن چیزوں کو موٹر وے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، کتنے ہائی ویز کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. الحمدللہ سر میں بیوقوف ہوں لیکن ٹرسٹ می میں آپ کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ، اس کے لینئر پلانز کے ساتھ، اس کے اندر کتنی ایسفالٹ ڈلی، کتنی بچمن ڈلی، کتنے شولڈرز ہیں، اے بی سی کب ہوئی، اے سی ڈبلیو سی کب ہوئی، اور وہ روڈ کدھر سے کدھر کنیکٹ کر رہی ہے اور اس کے اندر کتنے پیسے پہلے لگے. جی ملک صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ. اب پروگرام کا ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ. افتخار احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ. کوشش رہی کہ ہم کو پروڈکٹیو بات کر سکیں، کچھ آئیڈیاز ایکسچینج کر سکیں اور کچھ سجیسٹ بھی کر سکیں. کل شب ہوگی ملاقات آپ سے شام 10 بجے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.